low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm there. Never break, always fight, never quit. Stay right, play the game, win it like got no shame. Full time, feel the pain, do the grind, make a change. My mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss last night, taking big swings, put your hand to the mat. Put me in the ring and go out in effect. Cause I sing what I'm seeing and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I do the red pill, I know life's short so I wanna live real. But easy, slow, still feel. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. हमारी यूट्यूब फैमिली सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। तो जनाब एक छोटा सा मेकअप का डेमो दिया है मैंने, आई मेकअप का। और ये जो आई मेकअप मैंने स्टार्ट में किया है ना, ये बिल्कुल इतना लाइट, इतना हल्का सा है कि डे में आप कहीं भी जाते हुए बहुत इजीली और क्विकली कर सकते हैं। स्पेशली जो जॉब पे जाने वाली लेडीज़ हैं वो बहुत आराम से, कैमरा क्यों नहीं ठीक हो रहा, हाँ, वो बहुत आराम से ये कर सकती हैं और बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है और बहुत ओवर भी नहीं लगता। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब जितना आप हैवी आई मेकअप करेंगी उतनी हैवी लुक आती है। तो ये मैंने बिल्कुल लाइट सा किया, ये ऐसे आँख दबा के वो दिखाना नहीं आता, मैंने बिल्कुल ना लाइट लाइट सा किया। अब बड़ी ही नेचुरल सी लुक आ रही होती है। बल्कि अपना ना करके मुझे ये हल्का हल्का सा इसी तरह का आप डार्क भी कर सकते हैं नाइट के लिए। देखिए बिल्कुल हल्की हल्की सी एक लुक आई हुई है आंख पे ना, मतलब बिल्कुल स्किनी सा टच देने के लिए। तो जनाब चलें, अभी ये तो हो गया एक छोटी सी मेकअप क्लास, तो अभी बाकी हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जी जनाब, तो जैसे आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चों के फ़ैसले जब हम खुद करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चों की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है, उनको आगे चल के कौन कौन सी प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ती है। आज हम इस बारे में बात करते हैं। एक ज़हीन बच्चा इब्तदा से ही अपनी ज़हानत का मुज़ाहरा करना शुरू कर देता है। जब वो पैदा होता है समटाइम वो कुछ ऐसे काम करता है जिससे हम कहते हैं कि यार ये तो बहुत ज़हीन बच्चा है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन बेशतर वालिदैन इसको समझ नहीं पाते, उनको लग रहा होता है कि हर दूसरा बच्चा यही कर रहा है। ज़हानत के मफ़हूम को आम अल्फाज में अगर बयान करें तो ये कह सकते हैं कि जल्द सीखने की सलाहियत। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं कि टीचर एक बार चीज़ समझाती है उन्हें फ़ौरन समझ आ जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत लेट समझ आती है। समटाइम हम उनको नालायक बच्चे कह देते हैं। वो नालायक बच्चे नहीं होते, सिर्फ उनकी पिक एंड पावर थोड़ी स्लो होती है। और जो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं उनका ये होता है कि वो एक्स्ट्रा ज़हीन होते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक ब्लेसिंग होती है कि वो कुछ हर चीज़ को जल्दी पिक कर लेना उनके फ़ौरन जहन में बैठ जाती है। ज़हीन बच्चे हमेशा अपनी उम्र से आगे चलते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। पढ़ाई में हो, खेल में हो, किसी चीज़ में भी हो, जहाँ पर वो ज़हानत का मुज़ाहरा करते हैं वो दूसरे आम बच्चों से एक स्टेप आगे हो जाते हैं। इस बात का अंदाज़ा क्लास टीचर ही लगा सकती है, नो डाउट। वो क्यों लगा लेती है इतनी आसानी से? अब आप सोचेंगे कि लो पेरेंट्स नहीं लगा सकते, क्लास टीचर लगा लेती है। क्लास टीचर ऐसे लगा लेती है कि ना क्लास टीचर 20, 30, 40 बच्चों को देख रही होती है, उसमें जो बच्चा जल्दी पिक कर रहा होता है ना वो टीचर हमेशा की उसकी नज़र में रहता है। हम लोग कहते हैं ना कि लाइक बच्चे टीचर की नज़र में होते हैं, तो इसलिए होता है कि उनकी पिक एंड पावर अच्छी होती है। टीचर को पता होता है कि जो वीक बच्चे हैं ना, मैं इन बच्चों को उनके साथ उनका ग्रुप बना देती हूँ, उनको लीडर बना देती हूँ, ये भी उनको जल्दी से कुछ समझा देंगे। पूरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली मर्तबा में ही बात को समझ जाते हैं। अगर ऐसा हो तो ये समझ जाएं पहली बार में ही इन बच्चों की कोई ना कोई बड़ी चीज़ होती है। वो मुस्तकबिल के या तो कोई डॉक्टर बनते हैं या जज बन जाते हैं या कुछ साइंसदान टाइप का कोई काम करते हैं, जो स्टार्ट से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। लेकिन वालिदैन मुझसे हमेशा यही सवाल करते हैं कि बच्चे की कारकर्दगी में हमारे हालात और वसाइल का कितना किरदार है। ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है
کہ بچے کو بہت اچھا ذہین انٹیلیجنٹ بنانے میں ہمارے حالات اور ہمارے وسائل کا کیا کردار ہے. کچھ سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بچے کو بہت زیادہ چیزیں سہولتیں پرووائڈ کی جاتی ہے وہی بچے ذہین ہوتے ہیں. جی نہیں، بلکہ میں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جن بچوں کو آپ بہت زیادہ سہولتیں اور بہت زیادہ وسائل اور ہر چیز مہیا کرتے ہیں نا، وہ سوری، وہ ذہین نہیں ہوتے، وہ بگڑ جاتے ہیں. یہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذہین بچے صرف مالدار گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا بہت سے عظیم دانشور جنہوں نے مختلف علوم میں تاریخ کا رخ موڑ دیا، جنہوں نے اپنا ایک نام بنا لیا، وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. ذہانت پر کسی مخصوص، کسی سٹیٹس، کسی کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ بھی وہ آئے گا تو وہ کوئی ہائی سٹیٹس کا بندہ لے کر ہی آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ چیز آپ اپنی ذہن سے نکال دیں. ذہانت پر کسی مخصوص طبقے کی قبضہ نہیں ہے، یہ خدا کی نعمت ہے. اللہ جسے چاہے نواز دے، پھر وہ چاہے امیر ہو، پھر وہ چاہے غریب ہو. لیکن یاد رکھیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ بالکل نالائق ہوگا، امیر بہت ذہین ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. حالات اور وسائل کا بچے کی شخصیت پر اثر تب پڑتا ہے، حالات اور وسائل کا اثر کب پڑتا ہے بچے کی شخصیت پر؟ جب والدین اور اساتذہ اپنا صحیح کردار ادا نہ کریں. روپیہ، پیسہ، سہولیات، اس سے بچے کی پرسنالٹی نہیں بنتی. بچے کی پرسنالٹی بنتی ہے جب پیرنٹس اور ٹیچر اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہ کر سکے، کیونکہ محرومی تب زیادہ محسوس ہوتی ہے جب کسی مخلص ساتھی کی رفاقت ساتھ نہ ہو. یاد رکھیں، بچے کو سب کچھ مہیا نہیں کر سکتے ہر والدین، اور نہ ہی یہ ضروری ہے. ماہرین کی ریسرچ بتاتی ہے کہ کمی اور محرومی کا احساس ہی انسان کو آگے بڑھنے کا جذبہ فراہم کرتا ہے. جس انسان نے بھوک دیکھی ہوگی وہی کسی بھوکے کا درد محسوس کر سکتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ غریب گھرانوں کے بچوں میں محنت کرنے کا جذبہ امیر گھرانوں کے بچوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک غریب نے وہ محرومی دیکھی ہوتی ہے جو کہ امیر کے بچے نے نہیں دیکھی. غریب اور محروم بچہ کے پاس محنت کرنے کی بہت سی وجوہات موجود ہوتی ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں آگے نکلنا ہے، میں نے کس لیے نکلنا ہے، میں نے کیا کیا حاصل کرنا ہے، کیا نہیں ہے میرے پاس. اس لیے کبھی حالات کا رونا نہ روئیں اور بچے کی شخصیت کو حالات کے تابع نہ ہونے دیں. اس طرح حالات کو بگاڑ کے بچہ آپ سپوائل کر دیں گے. ایک بہت ہی کامن سی بات ہے، جب آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی نا تو آپ کو اس کی جستجو بڑھ جاتی ہے. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ سم ٹائم دیکھیں، میں آپ کو بڑوں سے مثال دیتی ہوں. جب بڑوں میں یہ چیز، ہمارے بڑوں میں جب یہ چیز ہے نا تو بچوں میں کیسے نہیں آئے گی. اگر ہمیں کسی کا کوئی ڈریس یا کوئی جوتا یا کوئی میک اپ کی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے وہ لے لیں. یار آج ہم نے پیسے جوڑنے ہیں، نہیں میں کوئی فضول خرچی نہیں کری، میں نے پیسے جوڑنے ہیں، میں نے اپنی مرضی کی کوئی چیز لینی ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم پیسے اکٹھے کرتے. یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک جذبہ ہے. اسی طرح جب بچے کو دیکھیں گے نا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو ہوگا میں نے بڑا آدمی بننا ہے، میں کیسے بن سکتا ہوں، میں نے بہت اچھے سے پڑھنا ہے، میں نے بہت اچھے سے سارے کام کرنے ہیں. تو یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے. سب حالات کمزور لوگوں کو پیدا کرتے ہیں جبکہ طاقتور لوگ خود حالات پیدا کرتے ہیں. حالات کمزور لوگوں کو پیدا کرتا ہے لیکن طاقتور انسان حالات کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کر لیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے حالات کو بدلنے کا فیصلہ ٹھان لیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے اور میں کر کے دکھاؤں گا اور میرے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے. ایک
ایک جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. سمجھداری کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بچہ درست وقت پر درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھے. درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھے درست وقت پہ. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ شاپ پہ جا رہے ہیں نا تو پیرنٹس ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کیا کھائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں آپ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ خود فیصلہ کرے. آپ نے اس کو پیسے دے دیے, یہ لو یہ میں نے 50 روپے دے دیے, اب اس کے اندر تم نے اپنی مرضی کی چیز لینی ہے. پھر بچہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یار اس کے اندر میں نے ایک چیز لینی ہے یا میں نے 2 چیزیں لینی ہیں. نمبر 1. اچھا جی, نمبر 2 کیا آ جاتا ہے کہ پھر بچے کو کوشش کریں کہ آپ اس کو روز کے جو اس کے کپڑے ہیں نا اس کی مرضی سے سلیکٹ کرنے دیں. ابھی سم ٹائم ہوتا ہے پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں ہم جب ایسا الاؤ کرتے ہیں نا تو بچہ زیادہ فینسی کپڑے نکال رہا ہوتا ہے, لڑکیاں فینسی نکال رہی ہوتی ہیں, لڑکے پینٹ شرٹس نکال رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو کہیں آنے جانے والے کپڑے ہوتے ہیں. وہ دیکھیں بات سنیں, آپ نے اس کی الماری میں یا اس کے سامنے کپڑے ہی وہ رکھنے ہیں جو اس کے روٹین کے ہیں. اب وہ اس میں سے جو مرضی کپڑا سلیکٹ کرے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بچے میں ایک فیصلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اس کو ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, سم ٹائم کیا ہو اگر گھر میں 2-3 سم ٹائم ہوتا ہے نا فریج میں ایک سالن بچا ہوا ہے یا دوسرا کسی کے گھر سے آ گیا, تیسرا آج آپ نے بنا لیا, تو آپ کے پاس سالن کی 2-3 آپشنز ہوگی. یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے سالن بھی بنا ہوا ہے, چاول بھی بنے ہوئے ہیں, تو آپ نے بچے سے آپشن لینی ہے, آپشن دے اور اس سے کہیں کہ وہ فیصلہ کر کے بتائے کہ اس نے کیا کھانا ہے. اس سے بچے کے اندر نا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اگر کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو خود فیصلہ کرنا پڑے تو وہ اپنا فیصلہ کر سکے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہم بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر سکتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں سکھا سکتے ہیں. سمجھداری ایک فیصلہ کرنے کا دوسرا نام ہے, لیکن فیصلہ صحیح وقت پہ صحیح طرح سے کیا جائے. ہمارے ہاں بچوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ زندگی ان کی ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی کے سارے فیصلے دوسرے کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا, ہمارے معاشرے کے بچے, وہ کمزور رہ گئے ہیں. آپ نے دوسرے بہت سے ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے ہی بچے کو اس کے فیصلہ کرنے دیتے ہیں, اس کو اس کی تھوڑی سی مرضی کرنے دیتے, لیکن کون سی مرضی کرنے دے, ایسی مرضی جس سے اس کو نقصان نہ ہو. نقصان کون سا, جسمانی نقصان نہ ہو, ذہنی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر ایسا نقصان ہو رہا ہے جس کا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, جیسے اس کو 3 چیزیں اس کو لینی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ تو خراب ہیں یا غلط ہے یا جو بھی ہے, لیکن اگر وہ لینا چاہ رہا آپ اس کو ایک بار لینے دیں. غلطی کرنے سے ہی بچہ سیکھے گا, اس کو ایکسپیرینس ہو جائے گا. ہاں یہ نہیں کہ آپ بالکل زبان بند اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں, نہیں, آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں بیٹا یہ والی چیز خراب ہے اور یہ والی ٹھیک ہے, ابھی بیٹا ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ بچے پہ چھوڑ دو. بچہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو لینی ہے. کیوں, اسے نہیں پتا کہ غلط اور خراب چیز کا کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا. تو آپ اس کو ایک بار کر لینے دیں. ٹھیک ہے, جب وہ اس کو یوز کرے گا یا جب وہ اس کو کھائے گا اس کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا, ہاں بالکل صحیح کہا تھا میرے پیرنٹس نے. یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے, جس کی وجہ سے بچہ بڑا ہو کر ایک غیر پختہ شخصیت کا مالک بن جاتا ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک اتنی بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے نا اس ٹائم جب ہمارا بچہ کی کوئی شخصیت نہیں ہے, کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں, وہ ایک زبان ہوتے ہوئے بھی وہ گونگا ہے, کان ہوتے ہوئے سننے کے باوجود وہ بہرا ہے. ایسا ہو جاتا ہے پھر بچہ. اس میں فیصلہ کرنے اور حالات بدلنے کی قوت موجود نہیں رہتی. جس نے جوانی میں اپنے مستقبل کا خیال رکھا اسے بڑھاپوں میں حسرتوں کا شمار کم ہی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ بات سوچ, آپ کے بچے کی شخصیت پر حالات اور ماحول کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا آپ کی عادات کا بچے پر اثر ہوگا. ان عادات میں بہت سی عادتیں آ جاتی ہیں. ہمارے اندر جب بچوں کو فیصلہ کرنے کی باری ہوتی ہے نا, ہمارے اندر ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بچوں کو تھوڑا سا فری ہینڈ دینا چاہیے. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ ہم فری ہینڈ دیتے ہیں تو بچے بگڑ جاتے ہیں. دیکھیں, غلط فری ہینڈ نہیں دیں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اور رکھنا بھی چاہیے, بٹ ایک لمٹ تک.
زندگی میں بیلنس ہونا بہت بہت ضروری ہے. جب آپ بیلنس میں اپنے بچے کو رکھیں گے نا اور اس کو اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنے دیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے لیے یہ چیز فائدہ مند کون سی ہے اور نقصان کون سی ہے. کل کو یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں نا بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, ٹھیک ہے, وہ بچے بڑے ان میں ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلاس میں اگر 3-4 ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا, ڈانس پروگرام ہو رہا ہے, ٹیبلو ہو رہا ہے, کوئی ڈرامہ وغیرہ ہو رہا ہے, نعت کا ہو رہا ہے, سنگنگ کا ہو رہا ہے, تو جو کانفیڈنس والے بچے ہوتے ہیں نا, جنہیں تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہم پہ یہ چھوڑتے ہیں کہ بیٹا آپ فیصلہ کر لو, وہ بچے اسی ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور لکھ کے دے دیتے ہیں, ٹیچر میں نے تو اس میں یہ چیز کرنی ہے, ٹیچر میں نعت پڑھوں گا, یا ٹیچر میں نے تلاوت میں حصہ لینا. لیکن جو بچے فیصلہ نہیں کرنے کی جنہیں عادت ہوتی نا, وہ سرکولر اٹھا کے بیگ میں رکھیں گے, وہ کہیں گے ٹیچر میں کل اپنی ماما سے پوچھ کر لاؤں گا. حالانکہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. وہ بچہ جس مرضی کیٹیگری میں چلا جائے, جس مرضی میں چلا جائے, اس بچے کو اچھا ہی لگے گا, وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی نکلے گا. اس کو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کا بھی دیکھیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں اس میں جا سکتا ہوں. تو یہ چیز میں کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. کل انشاءاللہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.